बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और मेरे तमाम देखने वालों के लिए मेरी दुआएं हैं कि अल्लाह पाक आप सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आप सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, आप सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और सबकी दुआओं को कबूल व मंजूर फरमाए। जिसकी जो जो ख्वाहिश है अल्लाह पाक सबकी ख्वाहिशात को पूरा फरमाए। और जो लोग सूरह बकरा पढ़ रहे हैं तो अल्लाह ताला जो है जो भी उनकी हाजत है उसको कबूल फरमाए, जिस मकसद के लिए भी वो पढ़ रहे हैं, और जो नहीं पढ़ पा रहे अल्लाह ताला उनको तौफीक दे कि वो पढ़ पाए। तो आज इसी बारे में बात करेंगे। सूरह बकरा के बारे में मैं काफ़ी वीडियोस बना चुकी हूँ, लेकिन क्योंकि अब नई नई ऑडियंस बहुत ज़्यादा आना शुरू हुई है तो बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आप तरीक़ेकार नहीं बता रही हैं। हालाँकि मैंने एक एक चीज़ डिटेल में बता चुकी हूँ, क्योंकि वो पुरानी वीडियो हो गई। तो मैंने सोचा कि आप लोगों को दोबारा से, जो नए लोग आ रहे हैं उनके लिए वीडियो बनाती हूँ और उनको बताती हूँ कि किस तरीके से पढ़नी है। जो नहीं पढ़ पा रहे हैं ना लोग, इंशाअल्लाह ताला वो भी पढ़ने लग जाएंगे ये वीडियो सुनकर। तो मैं अपना तरीक़ेकार पहले बताऊंगी कि मैंने किस तरीके से पढ़ना शुरू की थी और सारी चीज़ें बताऊंगी कि मैं किस टाइम पढ़ती थी, ठीक है। फिर अगर आप लोगों को ठीक लगता है आप उस तरीके से भी पढ़ सकते हो, और भी तरीक़ेकार मैं आपको बताऊंगी जिससे आप आसानी से सूरह बकरा पढ़ सकेंगे। तो इसके अलावा अच्छा कमेंट्स मुझे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, बहुत सारे लोग मतलब बताते हैं कि हम पढ़ रहे हैं, हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है। ये तो अपनी जगह पर है, लेकिन कुछ कमेंट्स जब आ रहे हैं तो उसमें ये होता है कि किसी ने मना किया है कि फजर में नहीं पढ़ें, किसी ने तहज्जुद में, और कहते हैं कि जिन आ जाते हैं, शयातीन आ जाते हैं, इस तरीके की बातें कर रहे हैं। तो औरतों को नहीं पढ़ना चाहिए किसी ने कहा। तो ये बात मुझे थोड़ी सी समझ नहीं आई, क्योंकि इतनी सारी ख़वातीन पढ़ रही हैं और आप लोग कितने कमेंट करके बताते हैं ना कि हम लोग 2 साल से पढ़ रहे हैं, हम 3 साल से पढ़ रहे हैं, और बहुत सारे कमेंट्स हैं वो मैं आपको अलग से इंशाल्लाह ताला दिखाऊंगी और पढ़वाऊंगी। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिएगा कि सब बताते हैं, और उनको जो फ़ायदे हुए हैं वो भी मैं आपको के साथ इंशाल्लाह ताला शेयर करूँगी, क्योंकि सूरह बकरा के टॉपिक पर ही बात कर रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं पढ़ने के लिए। तो ये चीज़ ठीक नहीं है। देखिए, आप अल्लाह ताला के कलाम की बात कर रहे हैं, जिसको अगर पहाड़ों पर उतारा जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाता ना। इतना ताकतवर अल्लाह ताला का कलाम है, ये तो हमारी हिफाजत करता है, ये हमें नुकसान कैसे पहुंचा सकता है। बल्कि ये जिन्नात शयातीन से हिफाजत करता है। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना, सूरह बकरा की तिलावत करो तो जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाती है वहाँ से शयातीन भाग जाते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि शैतान आ जाए, वो नुकसान पहुँचाए, या कोई जिन, बल्कि जिन जिन्नात अगर होंगे ना वो आपको पता चल जाएगा, और इससे जो है ना आपकी इससे आपकी हिफाजत होगी। आप बेफिक्र होकर जो भी पढ़ना चाहता है पढ़ें, ठीक है। तो मैंने कोई वजीफ़ा करने के लिए आपको नहीं बताया। वजीफ़ा वो होता है जो एक ही जगह बैठकर किया जाता है, एक ही तादाद में, एक ही वक्त में किया जाता है। मैंने तो कहा कि आप जिस भी टाइम आपको मिले आप पढ़ सकते हैं ना, जितना आपसे पढ़ा जाता है आप उतना पढ़ सकते हैं ना, ठीक है। तो मैं पढ़ा करती थी। वैसे तो मैंने जब शुरुआत की थी तो मैं ऐसे ही टाइम में, मेरे ख्याल में इशा में पढ़ लिया करती थी, ठीक है। फिर मैंने सुना कि तहज्जुद में पढ़ने का जो बहुत ज़्यादा फजीलत है और बहुत जल्दी से हाजत पूरी होती है। तो क्योंकि मैं तहज्जुद की नमाज़ भी स्टार्ट कर दी थी और उस वक्त मेरे पास टाइम होता था, क्योंकि मैं फ़्रेश होती थी तहज्जुद में ना। गर्मियों के दिन थे, क्योंकि मैं सोकर थोड़ा सा उठ जाती थी, फिर मैं इतनी फ़्रेश होती थी तो मैं आराम से जो है ना सूरह बकरा पढ़ लिया करती थी। एक्चुअली थोड़ा सा मसला मुझे शुरू में हुआ, क्योंकि थोड़ी लंबी थी तो मुझे बैठे बैठे थोड़ा सा मैं थक गई थी। फिर मैंने, लेकिन मैं इतना ज़्यादा जोश में थी ना तो मैं पूरी करके उठती थी, ऐसे नहीं उठती थी। एक ही सिटिंग में अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ लिया करती थी, ठीक है। फिर उसके बाद जब मैं थोड़ा सा टाइम चेंज हुआ, सर्दियाँ आई, तो मैं तहज्जुद की नमाज़ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पढ़ती थी, लेकिन तहज्जुद की नमाज़ में मुझसे ना सर्दी में बैठा बाहर नहीं जाता था कि मैं कुरान पाक पढ़ सकूं। तो फिर मैंने तहज्जुद में जल्दी से आके मैं लेट जाती थी, तस्बीहात कर लेती थी, लेकिन मैं पढ़ती नहीं थी सूरह बकरा। फिर मैं वो सुबह में पढ़ लिया करती थी, दिन में पढ़ लिया करती थी, और ऐसा नहीं था कि मैं एक ही टाइम में बैठ कर फिर पढ़ती थी। जब भी मुझे टाइम मिला मैंने पढ़ लिया। और अगर अभी मेरी बीच में छुटने लग गई, रमज़ान आ गए थे, तो फिर ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल छोड़ दी, थोड़ी थोड़ी करके मैं पढ़ ही रही थी उसको, ठीक है। तो अगर आप किसी भी चीज़ को, कोई भी वजीफ़ा करते हैं ना आप, तो उसमें मुस्तकिल मिजाजी जो है ना शर्त है। ये नहीं कि आपने छोड़ दिया इतने दिन, फिर इतने दिन आपने पढ़ लिया। अगर आपकी मजबूरी होती है, कोई मसला नहीं है, आप बिज़ी हो गए, थोड़ा सा पढ़ लें, बाद में पढ़ लीजिएगा, ठीक है। लेकिन आप उसको छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि कोई भी चीज़ आप दुरूद पाक पढ़ रहे हैं, आप मुस्तकिल पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें, मुस्तकिल पढ़ें, आप उसका रिज़ल्ट देखिएगा खुद अपनी आँखों से, आप हैरान रह जाएंगे।
مستقل مزاجی، اچھی نیت، یہ ساری چیزیں بہت زیادہ ضروری ہیں، ٹھیک ہے، پابندی۔ تو اس کے علاوہ نا بہت ساری سسٹرز مجھے کہتی ہیں طریقہ کار نہیں بتاتے ہو، فضول کی بکواس کرتی رہتی ہو، اور ڈالر کمانے کے لیے ڈالر مجھے کچھ بھی نہیں ملا، اور ڈالر کمانا کوئی اتنا آسان نہیں ہے، لیکن مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کا فائدہ ہو، آپ لوگوں کی پریشانی ختم ہو۔ ایکچولی اس سے بہت زیادہ مسئلے حل ہوتے ہیں۔ میرے خود کے زندگی میں بہت زیادہ سکون آیا ہے، میں نے بہت ساری چیزیں اس سے دیکھی ہیں، اس کے معجزات میں نے سکون بہت آ جائے گا آپ کے گھر میں، اگر لڑائی جھگڑے یہ ساری چیزیں بھی ختم ہو جائیں گی، بہت ساری چیزیں آپ کے مسئلے مسائل بہت سارے ختم ہونے لگ جائیں گے، آپ یقین کریں اور یقین کے ساتھ پڑھیے کہ ایسے نہیں مجھے اثر نہیں ہو رہا، مجھے تو کچھ سکون نہیں مل رہا۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ کے کلام سے سکون نہ ملے؟ پھر کہاں سکون ملے گا؟ جب اللہ کے کلام میں سکون نہیں ملے گا تو کس جگہ ملے گا آپ کو؟ پوری دنیا میں گھوم لیں کہیں پر بھی، ہم کتنے لوگ ہوتے ہیں نا، پیسہ کما لیا، گھوم لیے، پھر لیے، سب کچھ کر لیا، وہ بولتے ہیں سکون نہیں ملا۔ ہمیں لگتا تھا کہ اس چیز میں خوشی ہے، اس چیز میں خوشی ہے، کسی چیز میں آپ کو خوشی نہیں ہوتی۔ خوشی آپ کو جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، وہ جو خوشی سچی ہوتی ہے، کسی کے ساتھ اچھائی کرتے ہیں، وہ الگ ہی چیز ہوتی ہے، اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہ جو سکون ہے نا، وہ آپ کو کہیں نہیں مل سکتا جو اللہ کے ذکر میں ملتا ہے۔ تو اس یقین کے ساتھ پڑھا کریں، پھر ہر چیز اثر کرے گی۔ تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بڑی ہے سورہ بقرہ نہیں پڑھ سکتے نا، تو کوئی بات نہیں ہے، آپ نے کوشش کرنی ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے۔ آپ اگر آپ سے ایک پیج پڑھیں، 2 پیج پڑھیں، ٹھیک ہے، اس طریقے سے آپ شروعات کریں، لیکن شروعات کرنی ہے۔ شیطان آپ کو بہکاتا ہے کہ بہت بڑی ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف شیطان کے وسوسے ہیں، آپ ڈر رہے ہیں کہ نہیں۔ ابھی بھی بہت ساری سسٹرز جو ہے نا کامنٹ کر کے کہہ رہی تھیں کہ اتنی بڑی ہے کیسے پڑھ سکتے ہیں؟ کوئی بات نہیں، پوری نہیں پڑھی جا رہی، بس آپ نے اسٹارٹ کرنی ہے۔ آپ 1 پیج پڑھیں، 2 پیج پڑھیں، ٹھیک ہے، اور اس کا آپ کو طریقہ کار بتاتی ہوں۔ اگر آپ ایک سٹنگ میں پڑھ سکتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اور اگر تہجد میں پڑھتے ہیں تو وہ بہت زبردست چیز ہے، بہت جلدی جو ہے نا آپ کی حاجت پوری ہوگی، کیونکہ تہجد کا وقت ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرتے ہیں، اور سورہ بقرہ سے ہم اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب آ جاتے ہیں۔ تو پھر آپ سوچیں دعا کیوں ہماری قبول نہیں ہوگی اور رد کیوں ہوگی؟ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، یقین مکمل پختہ ہونا چاہیے رب کی ذات پر، ٹھیک ہے۔ تو اگر تہجد میں بھی نہیں پڑھ سکتے، کوئی بھی وقت آپ کو ملتا ہے، بیزی ہوتی ہیں بہت سارے لوگ، جاب کر رہے ہیں، بچے ہیں، مسئلے مسائل بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، لیکن اگر آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اس کا بھی آپ کو فائدہ ہوگا، دیکھیں، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ 10 پیجز پڑھ لیں یا کتنے بھی پیجز آپ پڑھنا چاہتے ہیں نا، بہت بڑی سورہ بقرہ لگتی ہے، تو اگر میں آپ کو ایک ڈیوائڈ کر کے اس طریقے سے بتاتی ہوں کہ آپ اس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں کہ آپ جو ہے نا ہر نماز میں نا آدھا آدھا سپارہ پڑھ لیں۔ 5 نمازیں نا، پھر آپ دیکھیں آدھا آدھا کر کے پڑھیں گے تو آپ کا ایک سورہ بقرہ پوری ہو جائے گی اس طریقے سے، ٹھیک ہے۔ ہر نماز میں آدھا سپارہ پڑھ لیتے ہیں، جیسے نصف پڑھ لیا پھر پورا ہو گیا سپارہ، پھر نصف پڑھ لیا، اس طریقے سے شروع کیا، نصف تک پڑھا، پھر اینڈ کر دیا، تو وہ 1 سپارہ 2 سپارے ہو گئے، پھر 5 اس طریقے سے ہو جائیں گے، آدھا رہ جاتا ہے، تو آپ نے وہ تو بہت جلدی پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ شروعات کریں بس۔ شروع میں نا آپ کو بہت مشکل ہوگی، ٹھیک ہے، لگے گا آپ کو، نئے پڑھنے والوں کو مشکل ہوتی ہے، لیکن جیسے جیسے آپ پڑھتے جائیں گے نا، آپ کی پریکٹس ہوتی جائے گی، ایک تو آپ کا روا ہوتا جائے گا، آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں، اور اتنا مزہ آئے گا کہ آپ کو اتنے زیادہ اس کے فائدے نظر آئیں گے نا، آپ سوچیں گے نہیں کہ میں اس کو چھوڑ دوں۔ میرے ساتھ بھی یہی ہوا، مجھے لگ رہا تھا کہ میں چھوڑ دوں گی، لیکن جتنے بھی لوگ ان میں سے آپ دیکھیں جو پڑھ رہے ہیں نا، آپ کسی سے پوچھیں وہ بولیں گے کہ ہمارا دل نہیں چاہتا کہ ہم اس کو پڑھنا چھوڑ بھی دیتے ہیں، دل چاہتا جلدی سے اس کو سٹارٹ کرتے ہیں دوبارہ سے۔ بس آپ کے پڑھنے کی دیر ہے، آپ نے تھوڑا سا بھی پڑھنا ہے، لیکن آپ نے پڑھنا ہے، اس کو ضرور ہے، اور یہ بہت پیاری سورہ ہے، اس کے ہر طریقے کے آپ کو فائدے ہیں۔ 3 دن تک شیطان آپ کے گھر میں داخل نہیں ہوتا۔ سوچیں اگر شیطان آپ کے گھر میں نہیں آئے گا تو نحوستیں بھی نہیں آئیں گی، لڑائی جھگڑے بھی نہیں ہوں گے، یہ ساری چیزیں جن جنات سے آپ کی حفاظت کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے اندر تو آیت الکرسی تو ہم سونے سے پہلے بھی پڑھتے ہیں نا، آیت الکرسی کتنی پیاری آیت ہے نا، بڑی۔ تو اس کے علاوہ اس کی جو آخری آیتیں ہیں وہی کافی، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا جہان کی آپ کی کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کو کچھ بھی چاہیے نا، آپ کی دولت، آپ کی عزت، بہت سارے لوگوں کو جو ہے نا عمرے کی سعادت، حج کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ دعا کریں کہ اللہ پاک ہم سب کو بھی اپنا گھر زندگی میں ایک بار تو ضرور دکھائیں، اور مرنے سے پہلے ایک دفعہ اللہ تعالیٰ مدینہ مکہ دکھا دے، بس یہ خواہش ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہے نا قرآن پاک بہت پریکٹس ہوتی ہے، پڑھتے رہتے ہیں، تو وہ بہت رواں ہو کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا زیادہ مطلب فاسٹ بھی نہیں پڑھتے، تھوڑا رک رک کر بھی پڑھتے ہیں، اٹک اٹک کر بھی پڑھتے ہیں، تو کوئی بات نہیں۔ دیکھیں جو لوگ اٹک اٹک کر پڑھتے ہیں نا، ان کے لیے تو ڈبل ثواب ہوتا ہے۔ کیسے ثواب ہوتا ہے کہ ایک تو وہ پڑھ رہے ہیں، اس کو ان کا ثواب مل رہا ہے، اوپر سے وہ محنت کر رہے ہیں، اسٹرگل کر رہے ہیں نا، اس کی محنت کا بھی ان کو ثواب ملتا ہے۔ اور اگر آپ کو قرأت آتی ہے تو قرأت کا تو بہت زیادہ ثواب
ہوا ہے اور قرأت کر کے پڑھیں تو بہت مزہ آتا ہے پڑھنے میں. اور سورہ بقرہ آپ اسٹارٹ کریں گے نا، آپ جب پڑھنے لگیں گے واقعی میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. جو پڑھتے ہیں ان سے پوچھیں، سب کو بہت مزہ آتا ہوگا پڑھنے میں، کیونکہ یہ اللہ کا کلام اللہ تعالیٰ سے ہمیں نزدیک کر دیتا ہے اور بہت پیاری سورہ ہے. قیامت کے دن بھی جو ہے نا یہ ہمارے اوپر سایہ کرے گی، ٹھیک ہے، اور حسرت کرے گا وہ انسان قیامت والے دن جو سورہ بقرہ نہیں پڑھتا. آئی ہوپ اب آپ سب کے مائنڈ میں جو جو چیزیں تھیں وہ سب کلیئر ہو گئی ہوں گی، آپ لوگوں کو بالکل صحیح سے سمجھ میں آ گئی ہوں گی چیزیں. اگر نہیں بھی آئی ہیں تو آپ لوگ مجھے کامنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، ہر بات میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں. بہت ساری سسٹرز ہیں وہ کہتی ہیں کہ ہم پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے ہم نے چھوڑ دی تو کچھ ہوگا تو نہیں. کچھ بھی نہیں ہوتا. استغفار بھی پڑھ رہے تھے، ہم نے چھوڑ دیا، کچھ ہوگا تو نہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. ہم وظیفہ تھوڑی نہ کر رہے ہیں. استغفار تو آپ کو ویسے ہی کرنی ہے. جب آپ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ میں سورہ بقرہ پڑھ لیں ہمارے اوپر اثر نہیں ہو رہا، ٹھیک ہے، ہماری حاجت پوری نہیں ہو رہی. ایک تو ایک ٹائمنگ ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی ٹائمنگ کے مطابق ساری چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اگر ایسا ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے دعا قبول نہیں ہو رہی تو آپ استغفار شروع کر دیں ساتھ میں. اور استغفار تو بہت زیادہ ضروری ہے. آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے، لیکن استغفار بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ استغفار سے آپ کی زندگی میں بہت سارے چینجز بھی آئیں گے، چھوٹے چھوٹے آپ کے کام بھی بننے لگیں گے، ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے تو رہنا چاہیے نا، کیونکہ دنیا میں ہی ہمیں نہیں رہنا، مر کر بھی اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے. تو جو لوگ سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں وہ ساتھ میں استغفار بھی کر رہے ہیں. استغفار کی تعداد آپ کتنی بھی رکھ سکتے ہیں. ویسے تو 7,000 ہم لوگ کہتے ہیں کہ چیلنج کے طور پر اپنے آپ کو کہ 7,000، اس کا کوئی مقصد نہیں، کوئی وظیفہ یا کوئی عدد سے کوئی مطلب نہیں ہے. لوگ کہتے ہیں نا کہ ریفرنس دو کون سی حدیث میں 7,000 مرتبہ، تو یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو چیلنج دینا، ٹھیک ہے. آپ 5,000 مرتبہ پڑھ لیں، 4,000، 1,000، بہت آسانی سے استغفار جو ہے نا وہ پڑھا جاتا ہے، ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اگر استغفار میں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ فوکس کرنا ضروری ہے، اگر فوکس نہیں بھی ہوتا تو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ پڑھیں استغفار، زیادہ سے زیادہ استغفار کریں. ساتھ میں اگر آپ یہ پڑھ رہے ہیں نا سورہ بقرہ پڑھ رہے ہیں اور استغفار بھی کر رہے ہیں تو آپ کو ڈبل انشاءاللہ تعالیٰ اس کا فائدہ ہوگا. کیونکہ بہت سارے لوگ کہتے، میں نے سنا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہم کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے تھے، سب کچھ پڑھ رہے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو ہے نا دعا قبول نہیں ہو رہی، ٹھیک ہے. قرآن پاک حافظ تھے، وہ کہتے تھے کہ قرآن پڑھتا تھا، ساری چیزیں کرتا تھا، لیکن مجھے اتنا فائدہ نہیں ہوا. لیکن جب میں نے اس کے ساتھ استغفار شروع کیا پڑھنا تو مجھے بہت زیادہ فائدہ ہوا. تو استغفار لازمی ہے، ٹھیک ہے. استغفار سے تو ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور یہ بہت زیادہ ضروری ہے. اس کو اپنی زندگی میں آپ نے شامل کر لینا ہے، اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا جو آپ استغفار کیے بغیر سوئیں گے، ٹھیک ہے. میں تو اٹھتی بھی ہوں نا تو میں استغفار پڑھنے لگ جاتی ہوں، میری اتنی عادت ہو گئی، اور ہونی بھی چاہیے، ٹھیک ہے. استغفار بہت ضروری ہے. اس کے اوپر میں بہت ساری ویڈیوز بنا چکی ہوں، دوبارہ بھی بناتی رہتی ہوں. استغفار، تہجد کی نماز، درود، ان چیزوں کے اوپر جو ہے نا میرے ویڈیوز چلتی ہیں، کیونکہ مجھے ان چیزوں سے بہت زیادہ لگاؤ ہے. خاص طور پر سورہ بقرہ سے. سورہ بقرہ کو ایک سسٹر نے کہا کہ مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوا، مجھے کوئی سکون نہیں ملا، آپ کیوں پروموٹ کرتی ہیں، آپ کا کیا فائدہ ہے؟ تو میں اللہ تعالیٰ کے کلام کو پروموٹ کرتی ہوں. ظاہر سی بات ہے مجھے اس سے فائدہ ہوا ہے تو ہی میں چاہتی ہوں نا دوسروں کا بھی اس سے فائدہ ہو. آپ کی زندگی میں معجزہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں. میں بھی بہت ساری چیزیں پڑھتی تھی، لیکن اس طریقے سے میں نے نہیں دیکھے معجزات. جو چیزیں ہوئی ہیں نا، ایک نہیں، دو نہیں، 3-4 چیزیں جو مجھے پتہ بھی نہیں تھی وہ اس طریقے سے ہو گئی ہیں. تو میں تو حیران رہ گئی کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا کلام اتنا طاقتور ہے. بات ساری یقین کی ہے. جتنا یقین سے پڑھیں گے، جو سوچیں گے ویسے ہی اللہ تعالیٰ کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ آپ اچھا گمان رکھیں، اللہ کی ذات پر یقین رکھیں. اللہ تعالیٰ کو یہی تو پسند ہے کہ میرا بندہ مجھ پر یقین کرے، ٹھیک ہے. تو اچھی نیت بہت زیادہ ضروری ہے. دیکھیں آپ تھوڑا بھی پڑھیں گے نا، آپ کی نیت بہت اچھی ہے اور آپ نے بہت دل سے اللہ تعالیٰ کے لیے پڑھا تو اللہ تعالیٰ کتنا خوش ہو جائیں گے نا. اور اگر آپ بہت زیادہ محنت بھی کر رہے ہیں اور آپ کی نیت ہی نہیں اچھی ہے، ٹھیک ہے، بس میرا مقصد حاصل ہو جائے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا مقصد نہیں ہے، اور پھر میرا مقصد ہو جائے تو پھر مطلب لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم ساری چیزیں سٹارٹ کر دیں گے تو پھر وہ چیز اثر نہیں کرتی. سنسیئر ہو کر پڑھیں نا آپ بالکل، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو نوازیں گے. جب ہم اللہ کا کلام پڑھنے لگتے ہیں نا تو ہم اللہ کے قریب ہونے لگتے ہیں، پھر ہم ساری چیزیں بھول جاتے ہیں نا. تو بس اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ہے دل سے، پھر اللہ تعالیٰ دیکھیں ساری چیزیں کریں گے. اور یقین سے اللہ تعالیٰ کا کلام پڑھا کریں، پکی یقین کے ساتھ میں اپنے اللہ کا کلام پڑھ رہی ہوں، سب اثر کرے گا. آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی. مجھے اجازت دیجیے گا، اگلی ویڈیو میں ملیں گے.